Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 661. या अली मदद। बहुत बरसों के बाद आज हैमिल्टन की जमात की फिर मुलाकात करता हूँ। बोला आपको सुखी आबाद रखे, हमेशा ईमान ज्यादा करे, इल्म का शौक दे। एक शिकायत करता हूँ, हैमिल्टन जमात को एक शिकायत करता। बहुत घूमा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि इस जमात खाने में शोर बहुत होता है, टू मच नॉइस। जमात खाने की कदर जो होनी चाहिए वो नहीं होती। अगर छोटी उम्र में बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया गया तो माँ बाप कसूरवार हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार का एक फरमान है कि अगर कोई आदमी अपने मजहब से बेईमान हो जाता है तो उसका आधा गुनाह मुखी का मड़िया पे है, आधा गुनाह माँ बाप के ऊपर है। मुखी का मड़िया क्यों आ गए इसमें? इसलिए कि अगर वाज़ें जमात खाने में नहीं होती और लोगों का ईमान खराब होता है तो मुखी का मड़िया रिस्पॉन्सिबल है। आपके जमात खाने में शोर बकोर बहुत है। मौला आपको तौफीक देवे, आपकी औलाद को सुख शांति देवे, हकीकती समझ देवे। है जी सेवा कीजिए अली नबी जी की भाई, जिनो थी आवे धीर दीन दुनी के देश में सुख पावे अपनो जीव। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवत और मोमिना बैटरी बदलते हैं। ये जो वीक है आज खत्म हुआ। मुखी साहब 10 वर्ष से अकड़ो थे तो बहुत अच्छा। सेवा कीजिए अली नबी की भाई, जिन्हों थी आवे धीर। धीर कहते हैं पेशेंस। हमको सब्र मिलता है, हमको सुख मिलता है। दीन दुनिया के देश में, दुनिया ये होवे या दीन होवे, उसके अंदर उसको सुख मिलता है। तो ये जो हमारा रास्ता है अली नबी की खिदमत का, वो बहुत अजीम है। इसकी दर्जा बंदगी जितना है। मौलाना हजरत इमाम इस फरमान में कहते हैं कि तुम लोग जो वॉलंटियर सेवा करते हो, तुम लोग जमात के लीडर हो। इसका मतलब यह है कि जो लीडर हैं जमात के, वो वॉलंटियर हैं। और बात भी सच है, इनको तनख्वाह नहीं मिलती, वो अपना वक्त सर्फ करते हैं, एनर्जी देते हैं और हज़रत इमाम की खिदमत करते हैं। हमारे जितने लीडर्स हैं, टॉप से लेके नेशनल प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक जितने भी लीडर्स हैं, उसमें वॉलंटियर शामिल हैं। ये सब जमात के लीडर हैं, यानी जमात को डायरेक्ट करते हैं, जमात को लीड करते हैं। वॉलंटियर्स का काम क्या है? वॉलंटियर का काम यह है कि वो जमात के अंदर कोई आदमी को कोई चीज की जरूरत होती है तो वो मदद करता है, और अगर उनको कोई चीज पूछनी है तो उसका जवाब देता है। वॉलंटियर्स लीडर्स हैं, इमाम फरमाते हैं। टीचर्स हैं, वो लीडर्स हैं क्योंकि वो टीच करते हैं। इसके अंदर लीडरशिप भी आ गई कि जो जमात के लीडर्स हैं वो कोई मास्टर नहीं है, जमात के नौकर हैं।
حضرت امام کے نوکر ہیں. جماعت کے نوکر کیوں؟ کیونکہ حضرت امام فرماتے ہیں جماعت ہے میرا انگ ہے، میرا فزیکل باڈی جو ہے وہ جماعت ہے. مولانا حضرت امام ہم میں سے کسی کو بولے کہ میرے بوٹ اتار دو تو ہم کتنے خوشی ہوں گے. اور یہ الحمدللہ یہ موقع مجھے مل چکا ہے. اس خوشی کو میں یاد کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام کی کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی اگر امام بلا کے کہے مجھے پانی کا گلاس پلاؤ تو ہم کتنے خوش ہوں گے، بھاگ کے صاف کر کے لے کے آئیں گے. تو امام کی جو ظاہری خدمت ہے وہ جماعت کی خدمت ہے، اور وہ جماعت جو ہے جماعت حضرت امام کا بدن ہے. اس لیے بدن کی بڑی عزت کرو. حضرت امام کا بدن پاک ہے، جماعت پاک ہے. حضرت امام کا جو بدن ہے اس میں نور رہتا ہے، جماعت میں نور رہتا ہے. یہ جماعت خانہ ہے، اس کے اندر مکھی کامڑیا صاحب بیٹھے ہیں، مولانا حضرت امام کے وہ لوگ وکیل ہیں. مکھی کامڑیا حضرت امام کے ریپرزنٹیٹو ہیں. گادی پہ بیٹھے ہوئے مکھی کامڑیا کا حکم ہے وہ شاہ پیر کا حکم جیسا ہے. جماعت کے اندر جو گت ہے اس میں مکھی کامڑیا سپریم ہے. کونسل کا پریزیڈنٹ، طریقہ کا پریزیڈنٹ کوئی بھی ہے، مشنری ہیں کوئی بھی ہے، وہ جماعت کے اندر مکھی کامڑیا سے نیچے ہیں. مکھی کامڑیا کی بڑی عزت کرو کیونکہ وہ حضرت امام کی گادی پہ بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں خانہ ودان، تو یہ خانہ ودان امام کا خانہ ودان ہے. اگر مکھی نے کسی کو دعا دی ہے تو وہ امام کی طرف سے دعا دی ہے. مکھی کامڑیا کو حق ہے کہ وہ امام کے نام سے تمہاری دعائیں قبول کریں، تمہاری دستبند قبول کریں، تمہارے لاگے قبول کریں، تمہاری آفر قبول کریں. یہ مکھی کامڑیا کا درجہ ہے. اسی لیے امام کہتے ہیں کہ گت مکھی کامڑیا کے بغیر گت نہیں ہے. یعنی مکھی کامڑیا شاہ پیر کا نور ہے. مکھی امام کی گادی پہ، کامڑیا پیر کی گادی پہ بیٹھے ہیں. اور یہ جماعت جو ہے یہ حضرت امام کا انگ ہے. ایک فرمان میں مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ مکھی میرا رائٹ ہینڈ ہے، کامڑیا میرا لیفٹ ہینڈ ہے. اگر ہم جماعت کے اندر آ کے اپنے من کی مرادیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دینداروں آؤ، خوشی سے آؤ، کیونکہ جماعت نور سے بھری ہوئی ہے. جس طرح حضرت امام کے ظاہری بدن کے اندر امامت کا نور رہتا ہے، اسی طرح سے جماعت کے اندر بھی شاہ پیر کا نور رہتا ہے. تو جماعت کے اندر جتنے بھی لیڈرز ہیں، چھوٹے سے بڑے، والنٹیئرز وغیرہ، سب اس میں بھول مت جانا. کبھی کبھی ہمارے اندر یہ مسٹیک ہوتی کہ جماعت بھائی کو ہم نیچا سمجھتے ہیں. جماعت بھائی سارے جماعت کا بھائی ہے اور وہ بھی لیڈر ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ جماعت کے نوکر ہیں اور جماعت کی خدمت کرتے ہیں. اپنا عہدہ پورا ہو جانے کے بعد مولا ان کو برکتیں دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے. اور لیڈرز جو ہوتے ہیں خاص طور پہ جیسے ہی لیول کے حساب سے لیڈرشپ بڑھتی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے مکھی کامڑیا لیڈرز ہیں، پریزیڈنٹ لیڈر ہے، چیئرمین لیڈر ہیں. ان لیڈروں کے درجے اونچے نیچے ہوتے ہیں اور یہ اونچے نیچے جو درجے ہوتے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ امام نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اور یہ اگر ہم نے ان کی بے عزتی کی ہے تو امام کی اپوائنٹمنٹ کی ہم بے عزتی کرتے ہیں. ہمیں جو کچھ کہنا ہے آرام سے کہو. اور میں نے جو کہا کہ لیڈرز جو ہیں وہ حضرت امام کے جماعت کے نوکر ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں. ہم کو ایک رپورٹ کی ہے، امام سلطان محمد شاہ نے ایک نیوز دی ہے، ایک واقعہ سنایا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ داتار، میں آپ کو ایسا نہیں کہوں گا کہ صلوات پڑھو، لیکن آپ ضرور صلوات پڑھنا. مولا فرماتے ہیں کہ مرتضی علی ایک دن ایک رستے سے نکلے تو دیکھا کہ ملک اشتر مزدوروں کے ساتھ کام کر رہا ہے. مولا نے گھوڑا کھڑا کیا
मलिक उश्तर कमांडर इन चीफ था, मुर्तजाली की आर्मी का कमांडर इन चीफ था। सॉरी, भाग के आया, सलाम किया, ए मलिक, तू मेरी आर्मी का कमांडर इन चीफ है, तो यहां तू मजदूरों के साथ काम करता है? कहते या मौला, मैं कमांडर इन चीफ हूं, लेकिन आर्मी के अंदर तेरा तो मैं नौकर हूं, गुलाम हूं। तो मैंने देखा कि ये जो रास्ता है, आप रोज इधर से आते जाते हो, रास्ता लोग बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इमाम का गुलाम हूं, मैं भी लग जाऊं खेवा के मौला के घर का रास्ता बनाता हूं। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं, देखो इसके अंदर नुक्ता क्या है कि वो कमांडर इन चीफ है, लेकिन अली का गुलाम है, इमाम का गुलाम है। चाहे जमात के अंदर कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, वो जमात का नौकर है, इमाम का नौकर है, इमाम की खिदमत करता है, जमात की खिदमत करता है। हमारे हिस्ट्री के अंदर ऐसे कितने ही वाकयात गुजर चुके हैं कि जहां हमारे लीडरों ने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। बॉम्बे में एक लखपति शख्स था, मालदार थे, उसका नाम था इस्माइल उक्का। मैं 60 बरस की बात करता हूं। बड़े व्यापारी थे, 60 बरस की इसकी उम्र थी और बॉम्बे काउंसिल का मेंबर था। पतला सा आदमी था, खूबसूरत आदमी था, मालदार था, बड़ा व्यापारी था, काउंसिल का मेंबर था। काउंसिल ने उसकी अपॉइंटमेंट की कि वो वीक में 2 दिन 11 बजे, 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे आवे, काउंसिल में बैठे, और किसी को भी उसे मिलना होवे, कोई प्रॉब्लम होवे, तो वो 1 घंटा वीक में 2 दिन आते थे। लोग खुश थे। एक दिन 6 फुट 2 इंच का मैकेनिक टाइप का आदमी स्टीमर के गोदी पे काम करता था, छोटी सी बीवी थी उसकी। ये दोनों आए, मियां बीवी का झगड़ा था। कमरिया साहब आलीजा थे, वहां आलीजा साहब के पास सलाम करके जब उनका वारा आया तो बैठे। इसने अपनी शिकायत की, अभी कसूर इसका था। दोनों की बातें सुनी और अलीजा इस्माइल उक्का थोड़ी थोड़ी नसीहत उसको भी की, इसको भी की। देखो दुनिया है, कभी कभी भूल हो जाती है। ऐसा समझाते समझाते इसका थोड़ा सा कसूर निकाला, ये गुस्से हो गया, खड़ा हुआ और एक तमाचा जो जोर से मारा। इस्माइल उक्का 60 बरस की उम्र, दुबला पतला आदमी, कुर्सी से लुढ़क गया, 2 गुलाट खाई, चश्मा उतर गया। औरत भी खड़ी हो गई, बाहर के लोग अंदर आ गए, पकड़ा उसको। सुनो, लीडरशिप सुनो। उठ के खड़ा हुआ, हंसने लगा। अरे इस जोर का तमाचा मारा कि उसकी 5 उंगलियां अंदर घुस गई। उठा, इधर उधर देखा, चश्मा पर टूट गया था, हंसने लगा, आके कुर्सी पर बैठा। बेटा बहुत जोर से मारा है, लेकिन जरूर तेरे हाथ को तकलीफ हुई होगी। हाय, अपनी दर्द भूल गया। कहते तेरे हाथ को जरूर दर्द हुआ होगा। मालूम नहीं इन अल्फाज में क्या जादू था। वो आदमी उठा, इसके पांव पे गिरा, दोनों पांव पकड़ के रोया, बापा मुझे माफ कर। तो क्या माफ है? किन है? मुझे माफ कर, मुझे मारो,
प्यार करके उसको उठाया, कुर्सी पे बिठाया, वो रोवे। इसको मुश्किल हो गई उसको चुप कराने के लिए। चलो दुआ वगैरह दी, ये लोग चले गए। फिर वापस नसीहत की कि देखिए तेरी बीवी है, इसका ध्यान रखो। उसके बाद उसकी जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं किया बीवी के साथ। बाद में ये आलिजा से वजीर बन गया, लेकिन देखो उसने तमाचा खाया। आज का कोई लीडर होता तो पता क्या करता, पुलिस को टेलीफोन करता, ले जाओ इसको। मार खा के हंस के कहता है तेरे को तकलीफ हुई होगी। जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने ये चीज सुना, बोला इतने खुश हुए। ऐसे हमारी लीडरशिप है, क्योंकि हम जो लीडर हैं हम जमात के नौकर हैं। हमारे अंदर टॉलरेंस और पेशेंस होनी चाहिए। जमात का मुखी, सारे हिंदुस्तान के दरखाने का मुखी, क्योंकि बॉम्बे का जो जमात खाना है वो सारी दुनिया के, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया का दरखाना है। भले सुल्तान मोहम्मद शाह लंदन रहते थे, लेकिन उसके फरमान में है कि दरखाना है वो बॉम्बे में है। सारी दुनिया के दरखाने का मुखी हसन लाल जी देवराज, बड़ी बॉडी थी, मैंने ऐसा मुखी नहीं देखा है। सॉफ्ट स्पोकन थे, सॉफ्ट स्पोकन थे। एक दिन मैं गया दुआ कराने के लिए, तो मुखी साहब कमरिया से बातें कर रहे थे और हाथ मुझे दिया, लेकिन नजर उधर थी, मैंने हाथ पकड़ रखा। तो ऐसा करके देखा, मैंने कहा मुखी साहब मेरी तरफ देखो ना। हंसने लगा। चलो मुझे दुआ दी, मैं बैठ गया। अभी जमात का कामकाज खत्म हो गया, किसी को बोला मिशनरी साहब को बुलाओ, मेरे से माफी मांगो। मैं नहीं मुखी साहब आप गादी पे बैठे हैं, ऐसा नहीं, मैंने तो सिर्फ ध्यान खींचा। लेकिन उस दिन के बाद उसने बातें करनी छोड़ दी। कहने का मकसद क्या है कि जो लीडर है ना उसके अंदर अवेयरनेस बहुत होती है। हम इंसान हैं, भूल कर जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगता है तो हम ठीक हो जाते हैं। अब ये मुखी साहब हसन लाल जी देवराज एक दिन उठ के जमात खाने से तो दफ्तर खाने में गए। बैठे तो एक आदमी आया, मुखी साहब अली मदद वाला मदद, मुझे छोकरी जी सगाई करनी है। खुशी थे। जो क्लर्क थे, सेक्रेटरी बैठे थे, उनको बोला इनका लिखो। नाम लिखा गया, मुबारक मिली। 15-20 दिन के बाद फिर आया, मुखी साहब नहीं थे, और दफ्तर खाने में लिखवाया कि मेरी लड़की की शादी है। अच्छा मुबारक। शादी की तारीख न की हुई, तय हुई। तो जो उधर जो क्लर्क थे, सेक्रेटरी थे, उसने कहा कि हमको लड़की की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आई और शादी की तारीख नजदीक आ गई 2-3 दिन के बाद। तो उसको बुला के भी कहा भाई लड़की की हमको बर्थडे चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मैं लाके दूंगा। शादी का दिन आ गया, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आई। अभी हिंदुस्तान में उस वक्त एक लॉ पास हुआ था, उसको कहते थे शारदा एक्ट। इसमें यह है कि कोई भी लड़की 14 साल से पहले शादी नहीं करे, कोई भी लड़का 16 साल से पहले शादी ना करे। ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में पास की। अभी हजरत इमाम की जमात गवर्नमेंट का, हुकूमत का कानून नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हजरत इमाम का नाम है। शादी का दिन, और उसको कहा गया, वो माना नहीं। लेकिन हकीकत क्या थी, लड़की 14 बरस की नहीं थी और कोई वजह से वो शादी करना चाहता था, और सर्टिफिकेट देवे तो पता लगे। लेकिन यहाँ जब मुखी साहब उधर से आए तो उसके बात की गई। मुखी ने कहा कि देखो बेटा,
یہ گورنمنٹ کا قانون ہے اور جماعت ایسا نہیں کر سکتی کہ جان بوجھ کے ہم کو سرٹیفکیٹ چاہیے. وہ غصے ہو کے اٹھ کے چلا گیا. شام کو جماعت خانہ پورا ہو گیا, لوگ گھر چلے گئے, کمریا صاحب بھی چلے گئے. مکھیانی نے جو کچھ بھی نادی وغیرہ لی تھی وہ سامان اٹھایا, نوکر کے ساتھ نیچے پہنچے. مکھی کی گاڑی کھڑی ہے, ڈرائیور کھڑا ہے, مکھیانی بیٹھ گئی ہے. اب مکھی صاحب بیٹھ رہے ہیں, کوئی نہیں, یہ بامبے درخانے کی بات کرتا ہوں, یہ سارا علاقہ ارد گرد سب اسماعیلی رہتے ہیں ادھر. مکھی صاحب ایسا گردن جھکا کے گاڑی کے اندر بیٹھنا نا, تو یہاں سے وہی آدمی جس کی لڑکی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا, اس نے ماری چھری ادھر اور بھگ گیا. مکھی صاحب گر پڑے, ہو گئی, مکھی کو قتل کیا گیا, مکھی کو چھری ماری. آدمی اکٹھے ہوئے, فوراً مکھی کو خون میں نہاتے نہاتے اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گئے. راتوں رات امام سلطان محمد شاہ کو ٹیلی فون کیا گیا. بولا, فرمایا میں دعا کرتا ہوں میرا مکھی بچ جائے گا. 3 دن تک بے ہوش رہے. آنکھیں جب کھولی 3 دن کے بعد تو ان کا بڑا لڑکا مہدی تھا, جو بعد میں درخانے کا مکھی بھی بنے. مہدی بولا, باپا کیا ہے طبیعت؟ ٹھیک ہے. مہدی چھ ماڑو ماری ہے, اکے رہے انہوں وہ سوار والو ماڑو پانچو اسماعیلی. مہدی غلام علی کے غلام علی کون؟ غلام علی مرچنٹ, کاؤنسل کا پریزیڈنٹ, بیرسٹر تھے, وکیل تھے. اور ان کے ہاتھ کے نیچے اکبر مرچنٹ, وہ بھی وکیل تھے, سیکریٹری تھے. غلام علی کے جتلو خرچو تھے بھلے تھے, ان کے کوئی تکلیف نہ تھے, ان کے کوئی تکلیف. قاتل کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ قاتل کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا, جتنا چاہو خرچہ کرو. جب یہ سنا تو مجھے مولا مرتضی علی یاد آ گئے. مرتضی علی کو چھری ماری گئی, تلوار ماری گئی, چھری نہیں تلوار ماری گئی. اور جب مرتضی علی کو ہوش آیا تو اپنے بیٹے حسن کو کہتے ہیں, پیر حسن کو, حسن قاتل کون ہے؟ کہ سب قاتل پکڑا ہوا ہے, اس کو بلاؤ. صبح سے, کیونکہ یہ واقعہ بنا تھا صبح نماز کے بعد, یہاں اب شام ہو گئی تھی. صبح سے اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے. عبد الرحمان ابن ملجم کو بلایا گیا. مولا مرتضی علی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں, تو میرے گھر پہ مہمان ہے, کیونکہ گھر لے کے آئے تھے. حسن اس کے ہاتھ کھول دو. ہاتھ کھول دیا. فرمایا اس کو دودھ پلاؤ, ہمارے گھر کا مہمان ہے. اپنے قاتل کو دودھ پلانے کا حکم کیا. مکھی کہتا ہے بیٹے کو کہ کچھ بھی کرو, خرچ کرو, غلام علی کو بولو کہ اس کو آنچ نہ آئے, تکلیف نہ ہوئے. مکھی اچھے ہو گئے. کچھ مہینے کے بعد امام سلطان محمد شاہ جب بھی بامبے آئے تو اپنے مکھی پہ فخر کرتے تھے, جگہ جگہ کہتے تھے, دیکھو ہمارے مکھی کو. اما اس کو چھری ماری لیکن پھر بھی اس نے اس کو معاف کر دیا. یہ ہماری لیڈرشپ ہے. ہماری جماعت کے جو لیڈرز ہیں وہ جماعت کے نوکر ہیں, ماسٹر نہیں. کتنی چیزیں سناؤں آپ کو. 12 برس کا ایک لڑکا مولانا حسن علی شاہ کے حکم سے 1870 میں افریقہ آیا, کچھ سے بامبے آیا, اور یہاں پتہ لگا کہ کچھ لوگ افریقہ جاتے ہیں. حسن علی شاہ ماں باپ نے کچھیوں کاٹھیاواڑیوں کو غربت دیکھ کے فرمایا تھا افریقہ جاؤ. تو 40 آدمی ادھر سے نکلے. اس میں سب سے چھوٹا ایک 12 برس کا لڑکا تھا, اس کا نام تھا رحمت اللہ. یہ بھی زنزبار آ گیا.
ادھر آ کے پڑھا لکھا نہیں تھا، تھوڑی مزدوری وغیرہ کی، آگے بڑھنے لگا. 18-20 برس کی عمر کے اندر اچھا بڑا بیپاری بن گیا. اور بیپاری بن گیا، ایسا بیپاری بنا کہ ایک دن سلطان نے اس کو بلا کے اس چھوٹی عمر میں، شاید میرا خیال ہے 25 برس کی عمر ہوگی، سلطان زنزبار نے اس کو اپنا منسٹر آف فائنانس بنایا اور سارا کسٹم اس کے ہاتھ میں دے دیا. مکھی رحمت اللہ مانی بعد میں مکھی ہوا، وارث بنا، وارث رحمت اللہ مانی. ایسا اچھا کام کیا کہ جو سلطان تھا نا، اس کی دوستی بڑھتی گئی. ایک دن سلطان گھر لے گیا اور بیگم سے اس کی ملاقات کرائی. تو بیگم کہنے لگی آج سے تو میرا بھائی ہے. سلطان کی گھر والی کا بھائی بن گیا. بڑا انفلوئنشل آدمی تھا. اس وقت یہ ٹاپ کے اوپر تھا اپنی جماعت کے اندر. باقی کے جتنے لیڈرز تھے افریقہ کے اندر، ان سب میں یہ ٹاپ تھا. اور امام بھی اس کو بہت پیار کرتے تھے. حسن علی شاہ ماں باپ کی خدمت کی، علی شاہ ماں باپ کی خدمت کی، سلطان محمد شاہ داتار کی خدمت کی. ایک لڑکا کچھ سے آیا 18 سال کا، دو میں بیٹھ کے چلا آیا. غریب بہت تھا، ادھر ادھر کی تھوڑی نوکریاں وغیرہ کرتا رہا. ایک دن اس نے چوری کی. اسلامک لا لگتا تھا زنزبار میں اور ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا. قاضی نے حکم کیا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. 18 سال کا جوان لڑکا، اب جو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے تو زندگی کیسے گزارے گا. جماعت میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی. اب اس کا کوئی والی وارث سگا کٹمبا کوئی نہیں تھا، اکیلا آیا تھا کچھ سے. ہاتھ کاٹنے کا حکم کیا گیا اور جو قاضی نے حکم دیا اس کو اٹیسٹ کرنے کے لیے سلطان کے پاس جانا چاہیے کہ سلطان سائن کرے کہ برابر ہے. اب یہ سلطان کا حکم تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. تاریخ نقی کی گئی. جماعت کے کچھ آدمی ریمو مکھی کے پاس آئے، وارث رحمت اللہ مانی، کہ تم انفلوئنشل والا ہے، بیگم جو ہے تیری بہن ہے، تو کچھ بیچ میں آ کے اس کو بچاؤ. اس والی جماعت نے کیسے کیسے ہیرے پیدا کیے ہیں، ہیرے. یہ تیار ہو کے بیگم کے پاس گیا، سلطان کے پاس نہیں گیا. بیگم کو کہتے تو میری بہن ہے، ہاں تیرا کام پڑا ہے، کیا ہے؟ اس نے حقیقت سنائی. تو بیگم کہتی ہے یہ تو قانون ہے، سلطان اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم ہے قرآن میں، چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ کہتے ہیں میری بات سن، ہاتھ کاٹنا ہے نا، میں والنٹیئر کرتا ہوں کہ میرا ہاتھ کاٹ ڈالو، اس کو چھوڑ دو. کہتے کیا بولتے ہو؟ کہتے ہاں، غریب بچہ ہے، ماں باپ ہے نہیں، یہاں کوئی نہیں، جوان ہے 18 سال کا، کس طرح زندگی گزارے گا؟ میرے پاس تو خدا نے بہت دیا، بیٹھ کے کھاؤں گا، میرا ہاتھ کاٹ ڈالو. اس کو بہت زور لگایا تو وہ اٹھ کے گئی خاوند کے پاس. وہ کہتے کیا بکتی ہے تو، یہ کیسا ہو سکتا ہے یار، رحمت اللہ کا ہاتھ کاٹوں میں؟ بلکہ کیا یہ شریعت کی بات ہے؟ ایک نہیں تو دوسرا وہ تیار ہے اس بات کے لیے، اور شریعت میں یہ اجازت ہے. ایسے واقعات رسول اللہ کے زمانے کے بعد بن چکے ہیں کہ قاتل کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. آخر اس بات کو چھوڑ دیا گیا اور سلطان مان گیا، چلو تیرا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے. اس کو چھوڑ دیں گے. جس دن ہاتھ کاٹنا تھا دربار بھرا گیا، لوگ آ گئے.
لڑکا لایا گیا، سلطان نے کہا اس کو چھوڑ دو، لڑکے کو چھوڑ دیا، رحمت اللہ کو پکڑو۔ لوگوں کا سانس رک گیا، رحمت اللہ کو پکڑ کے لے کے آئے، جہاں ہاتھ کاٹنا تھا وہاں اس کا ہاتھ رکھا گیا۔ سلطان نے تھوڑا سا لیکچر دیا، فرمایا کہ ہاتھ کاٹنے سے خون نکلتا ہے، یہ آدمی بڑی عمر کا ہے، اس نے یہ قربانی دی ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے اپنا ہاتھ کٹوا دے وے۔ وہ جو جلاد تھا کاٹنے والا، اس کو کہا کہ اس کی کلائی پہ چھری لگاؤ، خون نکالو، اور آدھے کپ جتنا خون نکل جائے بند کر دو، اس کو چھوڑ دو، میں معاف کرتا ہوں۔ رحمت اللہ حیمانی کا خون نکالا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا، لیکن اس کی جان بچا لی، اس کا ہاتھ بچا لیا۔ ہے ایسا کوئی لیڈر آج جماعت کے لیے جان دے سکے، جماعت کے لیے دکھ اٹھا سکے؟ میں اپنے ان وڈیلوں کو غصہ دلا رہا ہوں، آج کی میری آواز بہت سے لیڈروں کو بری لگے گی، لیکن کوئی دنیا میں ہونا چاہیے کہنے والا، ابو علی کے سوا شاید کوئی نہ ملے، ہونا چاہیے۔ ہماری لیڈرشپ ویک ہے، مگر لیڈر لوگ جو کام کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، انرجی دیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، الحمدللہ خدا ان کو دین و دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ لیکن ہماری دماغی حالت جو ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر بغروری نہیں ہونی چاہیے۔ میں لیڈر ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جماعت کا ماسٹر ہوں۔ اے مومنو، وزیر اسماعیل گانگجی کی فیملی میں بھی ایک ایسا موقع بن چکا ہے، حبیب اور اس کا لڑکا۔ امام سلطان محمد شاہ کی جنم خوشحالی کی ایک مہینے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، جماعت کے نوجوان ڈیکوریشن کر رہے ہیں، اوپر سے غازی پہ سے 12 برس کا لڑکا گر گیا اور گزر گیا۔ امام کی خوشحالی 2-3 دن کے بعد ہے، اور یہاں لڑکا گزر گیا، اس کی لاش کو اٹھا کے گھر لے کے آئے، ڈھک دیا۔ تو وارث اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ دیکھ امام کی خوشحالی ہے، ایک آنسو مت بہانا، ڈھانک کے رکھ دیا، کسی کو کہنا نہیں کہ میرا لڑکا گزر گیا ہے، نہیں تو امام کی خوشحالی خراب ہو جائے گی، ساری جماعت اداس ہو جائے گی۔ اے مومنو، خوشحالی ہو گئی، دبدبے سے ہو گئی، ہر جگہ بھاگ لیا، ہنستی رہی، لیکن جب یہ خوشحالی پوری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح میرا لڑکا گزر گیا، تو جماعت کیسی پتھر کی طرح خاموش ہو گئی۔ کیا قربانی ہے، کیا قربانی ہے! بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہے، جوان بچہ، لیکن امام کی خوشحالی خراب نہیں ہونے دی۔ یہ وہ لوگ تھے، ستارے ہیں کہ جن کی خدمتوں نے، جن کی قربانیوں نے جماعت کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ امام کے نام پر جماعت کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دی جانی چاہیے۔ جماعت کے لیے دکھ اٹھانا عبادت ہے، جماعت کے لیے، مذہب کے لیے، امام کے لیے اپمان سہن کرنا عبادت ہے۔ سیوا یہ سیوا ہے کہ نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے۔ امام زمان کے ایسے کتنے ہی بڑے بڑے بزرگ ہماری جماعت کے اندر ہوئے کہ جنہوں نے اپنے مولا کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی خدمتوں کے لیے جان مال کی کبھی پرواہ نہیں کی، اور جب وہ گزر گئے تو امام ان کو اپنے اہل بیت میں لیتا ہے۔ سیوا صرف یہی نہیں ہے کہ جماعت خانے کے اندر کلین کر دیا یا برتن دھو دیے، سیوا تو ہزاروں قسم سے سیوا ہے۔
اپنے مال میں سے اگر کسی غریب اسماعیلی بچے کی ہم مدد کرتے ہیں تو یہ امام کی مہمانی کا درجہ ہے، یہ سیوا میں آتا ہے۔ حقیقتاً جو سیوا ہے وہ امام کی عبادت، ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا درجہ سیوا کا درجہ ایک جیسا ہے، اور سیوا ہر انسان کے اوپر، ہر اسماعیلی بچے کے اوپر فرض ہے، ایک یا دوسرے طریقے سے۔ کوئی بزرگ ہے اپنی جماعت میں، چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جاؤ، گاڑی میں بٹھاؤ، یہ بھی سیوا ہے۔ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ گھر سے اپنی تکلیفیں اٹھا کے، اپنی گھر سے کھانا پینا لا کے ان غریب اسماعیلی بچوں کو کہ وڈیلوں کو دیتے ہیں، وہ سیوا میں آتا ہے۔ غسل کمیٹی کے اندر جو ہیں ان کی سیوا عظیم ہے، قبرستان کمیٹی کے لوگ ہیں ان کی سیوا عظیم ہے، حاضر امام کے گھر کو صاف کرنے والی بائیاں کیا ہیں ان کی خدمت عظیم ہے۔ یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہوتی ہیں۔ امام کے گھر کو صاف رکھنا صرف یہی سیوا نہیں، والنٹیئر کی یونیفارم پہن کے کھڑے ہو جانا یہی نہیں، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے ہم اپنی جماعت کو سکھ دیں گے۔ جماعت کو سکھ دینا ہمارے عبادت میں شامل ہے، اور امام زمان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میری جماعت کے اندر جو لیڈرز ہیں وہ والنٹیئرز ہیں جنہوں نے راضی خوشی سے اپنی خدمتیں عطا کی دی ہوئی ہیں مولا کو۔ 2001 میں جنوری 2001 نیو یارک میں یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں، جدی جدی 18-19 فاؤنڈیشنز ہیں، بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی تو بہت ہوں گی، انہوں نے حضرت امام کو انوائٹ کیا۔ آغا خان فاؤنڈیشن کی رپورٹ پڑھ کے حیران ہوتے ہیں کہ آغا خان فاؤنڈیشن میں جتنا فنڈ آتا ہے اس کا 75% بانٹا جاتا ہے، یعنی یوز ہوتا ہے، اور صرف 25-24% ایڈمنسٹریشن کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ لیکن جتنی دوسری بھی ہیں نا، فورڈ فاؤنڈیشن ہے، ڈیل کارنیگی فاؤنڈیشن ہے، ان تمام فاؤنڈیشنوں کی رپورٹ یہ ہے کہ 70-75% خرچ ہوتا ہے، اور صرف ہارڈلی 20-25% ان کا جو فنڈ ہے وہ غریبوں میں اور خیرات میں جاتا ہے۔ تو حضرت امام کو یہ سوال کیا گیا کہ یہ آپ کی فاؤنڈیشن میں اتنا ایڈمنسٹریشن کا خرچ کم ہے، کیا بات ہے؟ صاحب ہنس پڑے۔ صاحب کہتے ہیں میرے پاس جو فورسن ہے وہ تمہارے پاس نہیں، میرے مرید جو میری انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، میری فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہیں، وہ فری کام کرتے ہیں، والنٹری کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کھیسے کے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اس لیے میری فاؤنڈیشن میں خرچہ بہت کم ہے۔ امام اس بات کے اوپر فخر کرتا ہے کہ ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، والنٹیئر کی سیوا کرتے ہیں۔ والنٹیئر کا مطلب کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میں تیری کچھ خدمت کروں، اس کو والنٹیئر کہتے ہیں۔ اپنی خدمت کو آفر کرنے والا والنٹیئر ہے، لیکن اس کے اندر، والنٹیئر کے اندر، حضرت امام کے گھر کی خدمت کرنے والے جو چھوٹے بڑے سب، ان کے اندر سبھاؤ اور ان کا جو سلوک ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہ بڑا سافٹ ہونا چاہیے، ان میں پیشنس ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی کہا کہ جماعت کے لیے دکھ اٹھانا عبادت ہے، کسی کی گالی گلوچ اپمان سہن کرنا عبادت ہے۔ میں نے کل یا پرسوں کی طرف ذکر کیا ہے، مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کی گاڑی آ رہی ہے، بامبے درخانے اوپر مہمانیاں اور دیدار کے لیے امام آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ ہمارا قاعدہ تھا کہ 2-3 میل دور ایک والنٹیئر کھڑا رہتا تھا، اور ہر پاپا مائل کے اوپر ایک والنٹیئر کھڑا رہے۔ ریڈیو وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا بھی نہیں،
تو جو پہلا والنٹیئر جب صاحب کی گاڑی دیکھے تو وہ وسل بجاوے، تو وہ دوسرا آگے والا والنٹیئر وہ وسل بجاوے. اس طرح یہ وسل جماعت خانے میں آ جاوے کہ ابھی 5 منٹ میں حاضر امام آ جائیں گے. وسل بجی، لوگ بھاگنے لگے. ابھی جو بامبے کا جماعت خانہ ہے اس کے سامنے روڈ ہے، تھوڑی اس طرف جا کے دوسرا روڈ کراس کرتا ہے. یہاں ایک ریسٹورنٹ ہے، لکی ریسٹورنٹ. ایک مومنہ عورت، گود میں ایک بچہ ہے، 2-3 بچے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. اب یہ وسل سنی تو گھبرا گئی اس طرف سے اس طرف کراس کرنے کے لیے، کیونکہ ادھر جو آ جاوے تو جماعت خانہ نزدیک ہے. اب جو کراس کرنے دوڑی، بچے پیچھے ساتھ ہیں، ابھی گاڑی سامنے نزدیک آ گئی. وہاں جو ڈیوٹی پہ والنٹیئر تھا اس نے اس عورت کو ادھر سے پکڑا اور گھسیٹ کے واپس کر دیا. سلطان محمد شہزاد نے اندر سے دیکھا، ڈرائیور کو کہا گاڑی کھڑی کرو. گاڑی کھڑی کی، مولا باہر نکل آیا. والنٹیئر نے سلام کیا. حضرت امام کہتے ہیں یونیفارم اتار ڈالو. دبدبا تھا مولا کا. ٹائی نکالی، کوٹ نکالا، پتلون نکالی، نیچے پاجامہ تو تھا. گھبرا رہا ہے. تم کیسا والنٹیئر ہے؟ میرے روحانی بچے کو تم اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو؟ ادھر سے پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے ہماری گاڑی کھڑی کرو لیکن اس کو کراس کرنے دو. بولا تو اوپر آ گئے، وہ رو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کرنل پیر محمد ویر جی مادانی آیا سامنے. مولا کو کہا خدا انسان ہے، تو رحم ہے، رحم کر. پھر صاحب نے اس کو بلایا اور اس کو معاف کر دیا اور فرمان کیا کہ جماعت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. والنٹیئر دکھ اٹھانا اس کی عبادت ہے. خدمت جو ہے سیوا بہت بڑی چیز ہے. صبح 4 بجے اٹھ کے ہم جو بندگی کرتے ہیں یہ بھی سیوا ہے. ہمارے پیروں کے گنان کے اندر سیوا کو عبادت میں لکھا گیا ہے. ہم دسمن دیتے ہیں یہ سیوا ہے. ہم جماعت خانے آتے ہیں یہ سیوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر سیوا ہی کو ہی عبادت کہا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری خدمت کرے، میری عبادت کرے. اور عبادت کا مطلب ہے غلامی کرنا، سیوا کرنا، غلام بننا. یہ جو سیوا ہے اس میں قربانی کی بھاونا ہونی چاہیے، اور قربانی کی بھاونا کے بغیر سیوا ہو نہیں سکتی. اے مومنو، 1300 برس پہلے آپ کو لے جاتا ہوں. کربلا کا میدان گرم ہے، گرمی کا زمانہ ہے. کربلا کے میدان ہے، رہتی ہی رہتی ہے اور سورج پوری طاقت سے چمک رہا ہے. بھوک پیاس سے لوگ ترس رہے ہیں. یزید نے امام حسین علیہ السلام کے اس کیمپ میں جہاں دوسرے لوگ 72 جن تھے ان کا پانی بند کیا ہوا ہے. بچے بلک رہے ہیں پانی کے پیاس سے، اور پانی کے اوپر اس کے سپاہی کھڑے ہیں یزید کے. مرتضی کا ایک بیٹا تھا جو بی بی فاطمہ سے نہیں، دوسری بیوی سے تھا. مولانا حسین مولانا حسن کا بھائی تھا. ان کا نام تھا عباس. بڑے بہادر تھے. حضرت عباس اٹھے، پانی کی مشک لے کے، تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھے، اور رستے میں جو سپاہی تھے یزید کے وہ سامنے آئے. مارا ماری ہوئی، قتل عام ہوا. ادھر تلوار لڑتے پھرتے ندی تک پہنچے، مشک بھری. اب مشک لے کے آ رہے ہیں. یہاں تو جب یہ سپاہی مارے گئے یزید کے تو دوسرا جو ری انفورسمنٹ والے تھے بھاگ کے آئے. یہاں ہزاروں سپاہی آ گئے. حضرت عباس اکیلے ہیں. ادھر ادھر تلوار چل رہی ہے.
علم اٹھایا ہوا ہے. مولانا عباس نے یہ جو مشق تھی پانی کی اس کو اپنے دانتوں میں اٹھا لیا اور دونوں ہاتھوں سے لڑنے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ تلوار سے تو نہیں لڑا جائے گا. دور جو تیر انداز تھے ان کو کہا گیا. اب انہوں نے تیر مارے, مشق کو چھید کے سینے میں چلا گیا اور مولانا عباس گر پڑے. پانی بھی نکل گیا, خون بھی نکل گیا. اب وہ خوش ہو گئے, ان کو گھسیٹ کے لے کے گئے. مولانا امام حسین علیہ السلام زمین پہ بیٹھ گئے. حضرت عباس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا. بھائی اب جو آنکھ کھولی تو سر امام کی گود میں پڑا ہے. کھسک کے سر ہٹا, ہمارا کام نہیں ہے یہ, جاؤ جاؤ. ارے سنو تو صحیح اس کی بات, اس کی مدد کرو, راستہ ڈھونڈو. اپنا ہاتھ کٹوانے کے لیے رکھ دیا, اپنی گردن پہ چھری لگائی اور اس کو بچایا. ملک اشتر سیناپتی ہے, سالار ہے, اور وہ امام کی خدمت کر رہا ہے. اے مومنو, ہم اسماعیلی مذہب کو ابھی تک سمجھے نہیں, ہم نہیں سمجھے. کچھ بھج, رات کے 2 بجے ایک بوڑھا آدمی اٹھتا ہے, ہاتھ میں لالٹین لیتا. وہ زمانے میں لالٹین ایسی تھی, بتی کیروسین سے جلاتے تھے, اور آدمی چلے لالٹین لے کے, ایک ہاتھ میں لکڑی ہے. اسماعیلیوں کے گھروں پہ لکڑی لگا کے, اٹھو اٹھو اٹھو, مولا جی رحمت تھی ہے, اٹھو اٹھو, اللہ میرے اٹھو. لوگوں کو اٹھا کے صبح عبادت کے لیے جماعت خانے پہنچے. تب تک جماعت بھائی نے سگڑی تیار کر رکھی ہے. یہ آدمی اس کے اوپر پانی کا پتیلا رکھتا ہے, چائے بناتا ہے. تب تک لوگ آ جاتے ہیں, 1 پیسہ لے کے چائے کا کپ دیتا ہے. زندگی بھر اس نے یہ کام کیا. کوئی بھی آدمی اس کے پاس جاوے, اس کی خدمت کرے, مدد کرے. اپمان بھی سہن کیا. اس کا نام وارث مولدینہ میگ جی, کہ جس کی پوتری آج شکر حضر امام کے آفس میں کام کرتی ہے. وارث مولو صاحب اس کو مولو کر کے بولتے تھے, مولدینہ میگ جی. مہمانی رکھی, مولو صاحب اس کو پیار سے بلاتے تھے, مولو. اور وہ کچھی میں بولے, دنیا بانے حضر امام اس کو ہندی میں بات کرے, مولو تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے, خداوند تیری مہربانی ہے. اب واقعی اس کی زندگی سیوا سے بھری ہوئی ہے. بڑے دکھ اٹھائے ہیں, جماعت کے لیے محنت کی ہے, تم نے ہماری بہت سیوا کی ہے. جی تو جی مہربانی ہے. بہت وکھن کیا, رو پڑا, خوشی سے رو پڑا. دیکھو بولو, اتنی سیوا کی ہے, وہ 1 روپے میں 1 پائی ہے. وہ زمانے میں جو روپیہ چلتا تھا اس میں 192 پائیاں ہوتی تھی, 16 آنے اور ہر آنے میں 12 پائیاں. 192 پائیوں میں اتنی سیوا. مولا کہتا ہے 1 پائی ہے. مولا کے پاؤں پہ گر پڑا تو خداوند روپیوں کر دیتی نا. مولو تم 1 پائی کرو گے, 191 پائیاں ہم بخشش دیں گے. جو سیوا کرتے ہیں ان میں ویکنس بھی ہے, کمزوریاں بھی آتی ہیں, کبھی کبھی بھول بھی ہو جاتی ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں اس کی کوئی فکر نہ کرو,
تم ایک پائی جتنی سیوا کرو 191 پائیاں میں بخشش دوں گا. ہمارے سارے مذہب میں بخششیں بہت ہیں. 1 کا 1.25 لاکھ ملتا ہے، یہ تو نارمل چیز ہے. ایک ذرا سا صرف سجدہ بھی کر دیا نا تو بھی وہ قبول کر لیتا ہے. اپنے اندر جو پتا ہے نا ہوں پنی، وہ ہمارے مذہب کے ساتھ نہیں ملتی. ایگو، ابھیمان، ہوں پنی، یہ ہمارے مذہب کے ورودھ کی چیزیں ہیں، مذہب میں نہیں چلتی. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھنا، یہ ہمارے مذہب کے ورودھ کی چیزیں ہیں. اور خصوصی طور پہ جو امام کے گھر کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو بالکل نامناسب ہے. جتنے ہم ہمبل بن سکیں، جتنے ہم نمر بن سکیں، اتنا امام خوش ہوتا ہے. اور امام زمان ان چیزوں کو جانتا ہے. بھلے وہ ظاہر بھانے ہمارے سے دور ہے، لیکن یاد رکھو اس کی آنکھیں ساری دنیا کو دیکھتی ہیں. سیوا کیجیے علی نبی کی بھائی، جنوں تھی آوے دھیر، دل کے اندر دھیرج پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے. امام کے گھر کی سیوا کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور اس کو نورانی بخششیں ملتی ہیں، اس کی آفت بلائیں دور ہوتی ہیں. کیونکہ امام کے گھر کی خدمت جو ہے نا وہ ہماری صبح کی عبادت کی خامی کو پورا کرتی ہے. اگر امام کی خدمتوں میں، امام کی عبادت میں ہمیں کوئی چیز کی کمزوری آ جاتی تو ہماری سیوا اس چیز کو پورا کرتی ہے. اور وہ لوگ کہ جو امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، میں ایک چیز کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں سمجھنا کہ یونیفارم پہن کے ہم سیوا کرتے ہیں اور صبح کی عبادت یا اور کوئی ہمارے مذہب کا فرض ہے اس کو کوئی چھوڑ دیتے ہیں یا پرواہ نہیں کرتے. نیروبی میں مولا بیٹھا ہے، حضرت امام شاہ کریم بیٹھے ہیں، مہمانیوں کا سب کام ہو گیا، والنٹیئرز کی مہمانی تھی. مکھی تھے رحمت اللہ سلیمان ویر جی، ریمو مکھی کہتے ہیں. خدا بند یہ والنٹیئر لوگ بہت خدمت کرتے ہیں. سب بولے مجھے پتا ہے. والنٹیئر کا کیپٹن کہتا ہے مولا ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ خدا ہم ان کو سب کو صبح اٹھانے جاتے ہیں. سب بہت خوش ہوئے. تم عبادت کے لیے ان کو اٹھانے جاتے ہو؟ بہت خوش ہوا مولا. کیا پرابلم ہے؟ کہتا ہے خدا ہم ان کو اٹھانے جاتے ہیں تو صبح عبادت کے وہ اندر نہیں بیٹھ سکتے. اس کے من میں یہ تھا کہ کہے گا تمہیں عبادت معاف ہے. لیکن مولا نے کیا کہا؟ ایسا تم 2 گروپ بناؤ. ایک گروپ 4 بجے سے 4:30 بجے اٹھانے جائے اور وہ دوسرا گروپ عبادت کرے. پھر 4:30 بجے جو اٹھانے جانے والا گروپ ہے وہ بیٹھ کے عبادت کرے اور یہ عبادت والا گروپ اٹھ کے لے کے آؤ. لیکن عبادت کرو، عبادت معاف نہیں ہے. جو مذہب کے اندر فرض ہے، دسوند ہے، دعا ہے، گھٹ پاٹ ہے، نیاز ہے، حضرت برہم کے گھر کی حاضری ہے، ہمارے مذہب کے جو فرض ہیں ان فرضوں میں ہمیں پورا ہونا چاہیے. انسان ہے کچھ بھول چک ہو جاوے تو پھر ہماری جو سیوا ہے نا وہ بھول چک کو پورا کر دیتی ہے. لیکن عبادت کرو، امام کے گھر کی سیوا کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کی امداد کے علاوہ اپنے من کے اندر ایک دوسرے کو خوش رکھو. میں نے ابھی کہا کہ جماعت کے لیے، دین کے لیے دکھ اٹھانا ہماری عبادت ہے. میرا پیغام آج کا یہ ہے کہ امام کے گھر کی خدمت کرو. مولا آپ کو چھوٹے سے بڑا بناوے، بڑے سے بڑی خدمت بھی عطا کرے، لیکن امام کے گھر کی خدمت ہونی چاہیے. اور اپنے ٹیمپر کو نیچا رکھو اور پیشنس رکھو، ٹالرنس رکھو، نیک اعمال کے ساتھ چلو. دین و دنیا کی مولا آپ کو نعمتیں دے، بخششیں دے، مدد کرے. مولا آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر دین و دنیا کی خوشیاں دے، برکتیں دے، آفت بلائیں دور کرے، بیماری بلا دور کرے. تم قبیلے جماعتوں میں صلاح، سب محبت اتفاق دے. آپ کی مولا دعائیں قبول کرے.
آپ کو مولا دین و دنیا میں اپنے چھتر میں رکھے، آپ کی عبادت کو، آپ کی دستمند کو، آپ کی خدمت کو، آپ کے نیک اعمال کو مولا قبول کرے، دین و دنیا میں سکھی اور آباد رہو۔ اے زندہ